हीमा मालिनी का नाम लूँ, करिश्मा का नाम लूँ, करीना का नाम लूँ, सब के दिलों के हुक्मरान का नाम है मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती अब्दुल कवी, मुफ्ती। कि आपका कैमरा किधर है, आप किस तरफ बैठे, मेरा दिमाग यूँ घूम रहा था कि मुझे ये भी नहीं मालूम हो रहा कि छत किधर है और दीवारें किधर। पाकिस्तान में टूटे हुए दिलों के लिए इलाज अगर मुफ्ती अब्दुल कवी की सेल्फी में है तो खुदा की कसम है ये मैं गुनाह उठाने के लिए तैयार। अगर लड़कियां सोफे पे चिपक के, अगर टोपी आपकी ना हो तो वो लड़कियों के असर से मिलती है। कोई फिल्मी एक्टर है, कोई सोशल मीडिया की टिकटॉक स्टार है, ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है आप? मुफ्ती अब्दुल कवी से जो खवातीन का प्यार है, बल्कि मैं कहूँगा मोहब्बत है, बल्कि कहूँगा अकीदत है। लेकिन आपकी आंखों में तो हया, इसमें कोई सदाकत है ही नहीं। आपको नाजेबा अल्फाज और गालियां तक कह रही हैं, और आप कह रही हैं कि मैं ये सारा कुछ गालियां आपके सर से कुर्बान करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक दुआ करता हूँ हरीम शाह के लिए कि अल्लाह करे महफूज रहे। क्यों? इसलिए कि पठान है। तो इसका मतलब कि कुल मिला के इन्होंने संदल खटक या हरीम शाह या वो आयशा, इन्होंने आपको चूना लगाया। बहरहाल मैं इस बात को सोच रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि 3 जगह के ऊपर मुकदमात बिल्कुल तैयार है, सिर्फ मैंने दस्तखत करने हैं और हरीम शाह ने अर्ज़ा सराई की है, वो अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। तो क्या उसकी शक्ल में कोई आपसे मिली? मैंने अब वो उसी हरीम शाह के डर की वजह से मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, उसके अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा है जो उसे मजबूर करता है कि रात को 1 से 2 के दरमियान मुफ्ती अब्दुल कवी से रब्ता किया जाए। मुफ्ती साहब, आपके 20 से ज्यादा निकाह कहा जाता है। देखो जी, 20 से 30 के दरमियान कहूँ तो वो भी गलत होगा, 30 से 40 के दरमियान कहूँ तो वो भी गलत होगा। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी से आप रब्ता करें तो इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर एक खूबसूरत मोहतरमा जो आपसे पैसे में भी बेहतर होगी, जाहो जलाल में भी बेहतर होगी, शक्ल सूरत में भी बेहतर होगी। और खुराक क्या है? लोग जैसे जैसे उम्र गुजर रही है बूढ़े हो रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। ये 2 तक भी अदद चला जाता है, 3 तक भी चला जाता है। तो बहरहाल हर वक्त मैं एक अदद जरूर खाली रखता हूँ। सर, एनल सेक्स आपने इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आपने उसको सही कहा है, इसी हवाले से आपने ख्वाजा सरा से शादी को जायज करार दिया। अगर मैं उसके साथ निकाह करता हूँ तो मेरे मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक ये निकाह शरअन दुरुस्त है, क्योंकि वो मोहतरमा है, वो मोहतरम नहीं है। आपने कह दिया कि शराब हलाल हो गई, तो दुनिया भर में क्या बाहर की कोई गैर मुल्की लॉबी है आपके पीछे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पान तंबाकू वाला और चूने वाला हलाल है, तो फिर मशरूब मगरिब भी उस दर्जे तक हलाल होना चाहिए। मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि इन हजरात का जो पान है मुफ्ती अब्दुल कवी 2 मिनट खाने के बाद खूबसूरत लड़कियों को देखना चाहिए। मुफ्ती साहब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों को देखो। और खुदारा मैं अपने वकला हजरात को भी कहूँगा, अहले फतवा भी को कहूँगा कि आपके प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर इस बारे में मुझसे रहनुमाई करेंगे, मैं उनके लिए बड़ी आसानी पैदा कर रहा हूँ। तस्वीर अगर हलाल है तो सेल्फी भी हलाल है। अगर मौलवी फजलुर रहमान के दाएं मरियम नवाज साहब की कुर्सी हो और वो आपस में एक दूसरे के साथ बच्चियाँ सेल्फी खिंचानी है, कह दें कि मैं कहता हूँ कि मैं चलो इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखें बंद करके अस्तग़फ़िरुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये कौन सा इस्तिग़फ़ार है? फिर लड़कियों को इजाजत है वो बाल खुले करें, सीना खोल के जो मर्जी करें? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से वजीफा पूछा जाए, नुस्खा पूछा जाए, तरीका पूछा जाए। मैंने उसमें मजाक भी कर दिया, आपके के साथ रिश्ता पूछा जाए। खोपड़ी ऊपर मेरी लगा दिया, नीचे ना मेरे कपड़े हैं, ना मेरी बॉडी है, ना मेरा रक्स है, ना मेरा जिस्म है, ना मेरा कुछ है। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बावुज़ू हो के हल्फन कह रहा हूँ और मस्जिद के ज़ेर साए बैठा हूँ। खुदा की कसम हर मोहतरमा को मैंने बेटी समझा है, बेटी समझा है और बेटी समझा है। मोहतरमा जब अपने निकाह की बाबत मुझे दावत देगी तो मैं इनसे, मेरी तरफ से ये भी खुशखबरी है कि मैं इनकार नहीं करूँगा। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज साहब भी मुझसे राब्ते में है। ये चांद जो है ना, ये चैनल मेरा अपना चैनल है, आप इसके साथ जनाब राब्ता रखें और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इसको सब्सक्राइब करके इसको देखें और मेरे इंशाअल्लाह अक्सर पैगामात इसी के थ्रू और इसी के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंटरव्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के न सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के यूं कहे कोइन और बादशाह तो कम ना होगा। ये पाकिस्तान भर में मशहूर शख्सियत, हर जगह पे आपको फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। और मैं आपको मजीद ये बताता चलूं कि उतनी शहद में मक्खियां नहीं जो भिनती सामने आती, जितनी लड़कियां इनकी गिरदोनवा होती हैं, इनके इर्द गिर्द होती हैं, इनके साथ सेल्फियां बनाती हैं। तो आज ये क्या राज है, ये सारे कुछ तलख सवालात इनके सामने रखते हैं।
علامہ صاحب السلام علیکم، انٹرویو دینے کا بہت شکریہ. مہربانی جی، مہربانی، بہت شکریہ. مفتی صاحب سوال پہلا یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ لڑکیاں اگر ہوں سیلفیوں میں تو آپ کا نام فرنٹ پہ آتا ہے، اگر لڑکیاں صوفے پہ چپک کے اگر ٹوپی آپ کی نہ ہو تو وہ لڑکیوں کے اثر سے ملتی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی فلمی ایکٹر ہے، کوئی سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک سٹار ہے، وہ ساری آپ کی ارد گرد گھومتی ہیں، ایسا کون سا شہد لگا ہوا ہے آپ کو؟ دیکھیں محترم، ابھی آپ تشریف لائے میرے کمرے کے اندر، میرے خیال میں جتنی تعداد مردوں کی تھی اس سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی. الحمدللہ 1999 سے میں اسلامی عدالت انصاف، ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ میرے پاکستان کی خواتین اور بالخصوص میری جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ اور بلوچستان کی خواتین انتہائی مظلوم ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ہر آدمی کو معلوم ہے. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی برکت سے ہر طرح کا ظلم لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ کہاں کیا ظلم ہے، کہاں ونی کا ظلم ہے، کہاں وٹے سٹے کا ظلم ہے، کہاں جو جبر ہے، سب لوگوں کے سامنے ہے. مفتی عبدالقوی سے جو خواتین کا پیار ہے، بلکہ میں کہوں گا محبت ہے، بلکہ کہوں گا عقیدت ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. ہر محترمہ تعلیم یافتہ سے تعلیم یافتہ جس محفل میں میں جاتا ہوں، اس دن ہمارے دوست ہیں، 2 دن پہلے انہوں نے یہاں ایک چائے خانہ ہے، اس میں میرا کھانا کیا. سب ذمہ دار تھے ماشاءاللہ، مظفر گڑھ کے، کوٹدو کے، دیرہ غازی خان کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی مفتی صاحب کی دعوت کریں. جیسے ہی میں داخل ہوا، ایک میز کے اوپر 4 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک میز اوپر 3 بچے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ 2 بچے بیٹھے ہیں. میرے وہاں دعوت کی میز تک پہنچتے پہنچتے کم از کم مجھے 12 سے 15 منٹ. مفتی صاحب میں نے دیکھا مسکرا کے سیلفی ہو جائے. میں نے کہا بچیاں آپ تو میرے سرائکی علاقے کے ہو، خاندانی بچے ہو، جب حریم شاہ کے ساتھ سیلفی ہو سکتی ہے، قندیل بلوچ سیلفی بنا سکتی ہے، تو میری بیٹے جو میرے شہر کے ہیں وہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ بات یہ ہے کہ وہ اس احترام کے ساتھ میرے ساتھ سیلفی بناتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی اہل علم بھی ہے، مفتی عبدالقوی کے آنکھ میں اور فکر میں اور زبان میں پاکیزگی بھی ہے. وہ ہمیں بیٹی کہتے ہوئے جب میرے ساتھ وہ سیلفی بناتی ہے تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بچیاں ان کو اپنے تک رکھنا، آگے وائرل نہ کر دینا، اس لیے کہ آپ کا خاندان، آپ کے سارے معاملات. دوسرا، مفتی عبدالقوی خواتین کی خدمت کے حوالے سے، آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں بچے اس وقت بھی مختلف کالجز اور یونیورسٹی اور اداروں میں پڑھ رہے ہیں. ان کی فیس مفتی عبدالقوی جو ہے اپنے دوستوں کے ذریعے ادا کر رہا ہے. مفتی عبدالقوی نے آج تک سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جن کی جناب شادی کے موقع کے اوپر ان کا جہیز یا ان کا کھانے کا انتظام مفتی عبدالقوی نے کیا ہے. تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ خواتین کہتی ہیں جی مفتی عبدالقوی صاحب ہم آپ کو اس لیے سنتے ہیں، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں جرأت و صداقت کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں اسلام کی، قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں سنا دیتے ہیں، ساتھ حضور کا فرمان بھی سنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مفتی عبدالقوی فرقے کا مفتی نہیں ہے، مفتی عبدالقوی اسلام کا نمائندہ ہے. مفتی صاحب یہ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے، فلاحی اور عوامی کاموں میں ہم بھی جانتے ہیں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں تو حیا، اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں. تو لیکن پچھلے دنوں حریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ جو گاڑی میں بیٹھ کے اور وہاں پہ وہ آپ کو نازیبا الفاظ اور گالیاں تک کہہ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سارا کچھ گالیاں آپ کے سر سے قربان کرتا ہوں. تو یہ ایسا کیا مسئلہ جس سے آپ کے فالوور کا بھی دکھی ہوئے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا سین ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جناب فالوورز میرے جو ہیں ان میں ذہن میں ایک بات آئی کہ مفتی عبدالقوی کا اپنا خاندان، مفتی عبدالقوی کا اپنا خون، مفتی عبدالقوی کی اپنی عظمت، مفتی عبدالقوی کا اپنا حسب و نسب، اور اس بیچاری کا جو انداز ہے. حالانکہ میں ایک بہت بڑے بزرگ کے اس کے مبارک سے بیٹھ کے کار میں جا رہا ہوں اپنے مریدین کی طرف. اب وہ محترمہ مجھے فون کر رہی ہے، دیکھیں کتنے بڑا دکھ ہے. مثلا آپ کا ٹیلی فون آ رہا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے انٹرویو لینا ہے. اب مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے انٹرویو کے لیے آ رہے ہو، اب آپ کے فون سے ہی مجھے فون آ جائے مفتی صاحب آپ تو بہت غلط ہو، مفتی صاحب آپ تو درست نہیں ہو، مفتی صاحب آپ یہ ہو. پہلے تو مجھے سمجھنا پڑے گا کہ یار جو بچہ مجھ سے 2-3 دن سے رابطے میں ہے اور انٹرویو کے لیے آ رہا ہے یہ کیا ہے. اس لیے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم شکل دکھاؤ. لیکن بہرحال میں تو صرف ایک دعا کرتا ہوں حریم شاہ کے لیے کہ اللہ کرے محفوظ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پٹھان ہے. خدا نہ خواستہ قندیل بلوچ اس کے بھائی کے اندر جب غیرت کے نام پہ یا جذباتیت کے نام کا غلبہ ہوا، 28 دن کے بعد بیچاری اللہ کے پاس چلی گئی. قاتل جناب آج تک اس کے گرفتار ہیں. یہی مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے. میں تو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ شہزادی ہے، اس لیے میں نے اس کو شہزادی کہا. میری طرف آج بھی یقین کریں
نہیں سر، اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ اگر آپ تو یہ سمجھ رہے تھے وہ عائشہ لڑکی جو آپ سے ایک دن پہلے ٹائم لے رہی تھی ہوٹل کا کہہ رہی تھی، تو اس کا مطلب کہ کل ملا کے انہوں نے سندل خٹک یا حریم شاہ یا وہ عائشہ انہوں نے آپ کو چونا لگایا. دیکھیں آپ کو تو انہوں نے لگا دیا، آپ تو وہی سمجھ رہے تھے، تو لیکن آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی یا کچھ اس طرح کا آپ نے کیا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مقدمہ کچہری یہ ہماری واللہ باللہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے کراچی کے دوستوں نے، میرے اسلام آباد کے دوستوں نے، میرے لاہور کے تمام مقدمات فائنل کر کے، کسی نے 11 کروڑ کا مقدمہ کیا، کسی نے 15 کروڑ کا مقدمہ کیا، کسی نے جناب 10 کروڑ کا کیا، سر میرے دستخط باقی ہیں. لیکن میں نے اس بات کی طرف گیا کہ بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی اس وقت کی مصروفیات، آپ یقین کریں اب ہفتے کے اندر مجھے کم از کم 2 یا 3 دن اسلام آباد دینے پڑتے ہیں، 2 یا 3 دن لاہور دینے پڑتے ہیں. ایک شام کو 4 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک 5 لوگوں کے ہاں میرے پروگرامز ہوتے ہیں. کہیں جناب چلو جی کھانا کھا لیں، کہیں مفتی صاحب فلاں پروگرام ہے، مفتی صاحب اب مجھے جناب جو کہا جا رہا ہے کہ 16 سے لے کے 20 تک آپ نے رہنا ہے، اس میں میرے جماعتی معاملات بھی ہیں، اس میں جناب 3 جگہ کے اوپر منگنی ہے، 1 جگہ کے اوپر شادی ہے، 2 جگہ کے اوپر ولیمہ ہے، ٹی وی کے پروگرام علیحدہ ہے. بہرحال میں اس بات کو سوچ رہا ہوں آپ کے اس بات کے بعد آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 3 جگہ کے اوپر مقدمات بالکل تیار ہیں. سر میں نے دستخط کرنے ہیں اور جو کچھ حریم شاہ نے، میں یہی کہوں گا پیار سے کہ حرزہ سرائی کی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. نہیں آپ نے تو یہ بھی وہاں پہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا 15-20 دن کے بعد ملنے والی، ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا، ایک انٹرویو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں چادر اس کے سر پہ رکھنا ہے، اس کے بعد وہ ٹک ٹاک نہیں بنائیں گی. تو اس نے تو سارا کچھ کہا کہ میرے اوپر الزامات ہیں، میں نے ایسی نہ ملاقات کی نہ ایسا کچھ ہوا. تو کیا اس کی شکل میں کوئی آپ سے ملی؟ تو کیا سین تھا وہ؟ میں نے تو مسکراتے ہوئے محترمہ کو کہا، میں نے کہا وہ پھر حریم شاہ نہیں ہوگی، کریم شاہ ہوگی. بہرحال وہ سید زادی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ آج تک میں مفتی صاحب سے نہیں ملی، چلو اس کی بات درست. وہ کہے جی مفتی عبدالقوی صاحب کا احترام میرے دل میں نہیں ہے، اس کا مقدر و مقسوم. آج کی رات کی بات کرتا ہوں، میں نے اب اسی حریم شاہ کے ڈر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ میں رات کو آج کل 11:30 پونے 12 بجے اپنا واٹس ایپ بند کر دیتا ہوں کہ یہ بچی بیچاری 1:10 پہ، 1:30 پہ، 1:33 پہ اس نے، میں نے مزاحن بھی ایک بات کہی کہ اس کے اندر کون سا ایسا کیڑا ہے جو اسے مجبور کرتا ہے کہ رات کو 1 سے 2 کے درمیان مفتی عبدالقوی سے رابطہ کیا جائے. مفتی صاحب کسی اور بھی تو مفتی ہے نا پاکستان میں، کسی اور کو کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ مفتی صاحبان دن میں فون نہیں اٹھاتے، رات کو کون فون اٹھاتا ہے. یہ تو مفتی عبدالقوی کی سعادت ہے کہ جس نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس وقت چاہے 24 گھنٹے کے اندر آپ جو دینی مسئلہ پوچھنا چاہے. الحمدللہ مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب رات کو میری بیٹیاں جو ہیں مجھے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہماری خامن نے، ہماری ساتھ یہ ساس نے ظلم کیا ہے. اس وقت بھی مفتی عبدالقوی انہیں فون پر بھی دستیاب ہوتا ہے، ان کے مسئلے کا حل کا جواب بھی ان کو دے رہا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کے 20 سے زیادہ نکاح کہا جاتا ہے. آج میرے پروگرام میں آپ کنفرم فگر کر دیں کہ آپ کے نکاح کتنے ہیں اور مزید کتنے کرنے والے ہیں. دیکھو جی 20 سے 30 کے درمیان کہوں تو وہ بھی غلط ہوگا، 30 سے 40 کے درمیان کہوں تو وہ بھی غلط ہوگا. بہرحال یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کو شمار کوئی فگر درمیان نہیں دے دے ہمیں. آج ناظرین کو پاکستان بھر میں وہ دیکھ لے، کوئی درمیان نہیں کر دے. یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جیسے اللہ نے مجھے الحمدللہ تتر، اس کے ساتھ جناب کہہ دیں دیسی مرغا، اس کے ساتھ آپ شکار کے گوشت میں توڑ کہہ دیں، اس کے ساتھ حتیٰ کہ میں جب انڈیا کے اندر گیا وہاں شتر مرغ بھی اور اس کے ساتھ مور بھی، جتنی اللہ کی یہ حلال. اب میں جناب گلگت بلتستان گیا تو وہاں مار خور بھی. یہ جتنی کائنات کی حلال نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے صحت والی، ایمان والی، پاکیزگی والی خواتین بھی بڑی کثرت سے دی ہیں. میں سیدنا علی کی سنت پہ اور حضرت سیدنا امام زہر العابدین کی سنت پہ، امام حسن کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ انہی کا خون میرے اندر ہے. سر فگر میں نہیں بتا سکوں، جو بھی بتاؤں گا وہ غلط ہی ہوگا. بہرحال اس بارے میں بڑا خوش نصیب بھی ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو میرے لیے بہت آسان کیا. اچھا سر، مبشر لقمان کی آپ نے کو میں نے 7 مہینے پہلے ایک پروگرام دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ میں نے بڑی حسب نسب اور خاندان والا جو نکاح کیا تھا اور وہ بھی بڑی خوش نصیب ہو گئی، آپ بھی ہو گئے. تو وہ نکاح چل رہا ہے، اس کے بعد مزید کوئی ہوا نکاح؟ مفتی عبدالقوی کی نے الحمدللہ اپنے مطالعہ کی برکت سے طلاق کا جو اختیار ہوتا ہے نا وہ میں محترمہ کو ہی دے دیتا ہوں. اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں، تاکہ علیحدگی کا معاملہ، میں نے آج تک حلفاً کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نہیں بولا. جو محترمہ الحمدللہ
اور جن کا آپ وہ سر چل رہا ہے ابھی؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، مفتی عبدالقوی وفاق کا نام ہے، بے وفائی کا نام نہیں ہے۔ تو وہ جو عام مرد ہیں بیچارے، وہ تو جتنے صحافی ہم سے باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو چھری چلا رہے ہیں، اتنے نکاح کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو بیوی اجازت نہیں دے رہی۔ نہیں میں مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال میرے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے آ گیا کہ اگر بیوی کو نہ بتایا جائے، نکاح کر لیا جائے جیسے کچھ سکالرز نے کہا ہے کہ وہ ایسا ہے، تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب بھی دیں، اس کا بھی۔ میرے بیٹے میں مختصر سے جواب دیتا ہوں۔ میرے نبی رحمت کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی زمانے میں، میرے صحابہ کے لیے جو پسندیدہ جماعت ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، نکاح بھی آسان تھا، شادی بھی آسان تھی، موتا بھی موجود تھا، اور اس کے ساتھ باندیاں بھی کثرت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں اور اس سے پہلے آئی۔ اب ان کے لیے 4 نعمتیں اور چاروں آسان۔ مفتی عبدالقوی تو آسانی پیدا کرتے ہیں ہر شخص کے لیے۔ میرا یہ رسالہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، میں نے جناب حلالے کا دروازہ ہی بند کر دیا اور لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں۔ یہ واقعی بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ میرے دونوں رسالے پڑھے، آپ دکھا بھی سکتے ہیں اسکرین پہ۔ 2 سال کی بچی، 4 سال کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے، مولوی مفتی صاحبان کہہ رہے ہیں جی اب یہ نکاح ہو گیا ہے۔ مفتی عبدالقوی نے کہا کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی عشر جو ہے نا پیداوار پڑھ دو۔ میں نے کہا نہیں، تمام اخراجات کو منہا کرنے کے بعد بقایا جو بچے کی پیداوار اس کے اندر جناب عشر ہوگا۔ مفتی عبدالقوی تو آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اسی آسانی کے اندر یہ ہے کہ آپ جتنے ہمارے اہل قلم نوجوان ہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، مجھ سے زیادہ صحت مند ہیں، مجھ سے زیادہ مالی طور پر آپ مستحکم ہیں، میں آپ سب کو جناب دعوت دیتا ہوں کہ اگر مفتی عبدالقوی سے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر ایک خوبصورت محترمہ جو آپ سے پیسے میں بھی بہتر ہوگی، جاہ و جلال میں بھی بہتر ہوگی، شکل و صورت میں بھی بہتر ہوگی۔ یہ میرے پروگرام کے توسط سے تمام جو نوجوان ہیں، خاص کر جو صحافی ہے، چونکہ ہماری فیلڈ ہے، تو وہ اب یہ مفتی صاحب کا جواب نوٹ کر لیں تو وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات بعد میں بتاؤں گا۔ آپ یقین کریں، آپ نوجوانوں کی خوشخبری کے لیے بہت ساری خواتین اگر مجھے کسی محفل میں ملی نا تو انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا کہ مفتی صاحب ہم وہ محترمہ ہیں جن کا آپ نے نکاح فلاں سے پڑھایا تھا، انہوں نے ظاہر کیا، میں نے ملک کبھی ظاہر نہیں کیا۔ میرے پاس آنے والا ہر محترم کا راز، ہر محترمہ کا راز میرے سینے میں موجود ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے سوا اللہ کو معلوم ہے، باقی آپ افشا کر دیں تو آپ کی مرضی، باقی آپ کے معاملات اسی طریقے پہ خاموشی کے ساتھ رہیں گے۔ کیوں؟ اب یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ دل توڑنا یہ حرام ہے۔ میری پہلی بیوی، اس کا دل بھی ٹوٹے گا، میرے سسرال کا بھی ٹوٹے گا، حتیٰ کہ میری والدہ کا دل بھی ٹوٹے گا کہ میری بہو کے اوپر سوکن آ گئی ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے، تو سنت کی وجہ سے میں کسی کے دل کے توڑنے کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا۔ ہاں، آپ کا اگر فیملی سسٹم بالکل درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک بیوی کے ساتھ جو آپ کی ملکہ ہے، آپ کے جان مال عزت آبرو کی محافظ ہے، پھر اس کے برکت سے اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، اسی پر اکتفا کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا چاہیے تو مفتی عبدالقوی آپ کا نمائندہ ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کا بہترین ترجمان ہے۔ مفتی عبدالقوی کی زبان آپ سے زیادہ میٹھی ہے۔ سر خوراک کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ابھی تک اتنی ایج کے باوجود فٹ ہیں، لوگ جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ جوان ہو رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، تو خوراک اور اس میں مکمل راز ہے کیا؟ دیکھیں جی، میں تو واضح طور پہ بتاتا ہوں، کسی دھوکہ نہیں۔ میری عمر 65 سال سے زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن 3 چیزیں اللہ نے مجھے دی۔ ایک تو ہر وقت میں مسکراتا رہتا ہوں۔ قندیل کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مسئلہ بنا تو جب میں تھانے کے اندر جناب اس کے تفتیشی کے کمرے میں تھا، جو مجھ سے ملنے آیا مسکرا رہا تھا۔ جیل کے اندر میں گیا، انہوں نے کہا جی یہ مولانا ابوالکلام آزاد والا جناب کمرہ ہے جس میں حضرت نے دن گزارے اور مولانا ابوالعلا مودودی کے، وہاں میں اتنے زور سے 11 ساڑھے 11 گھنٹے میں جناب وہاں سوتا تھا اور مزیدار خراٹے مارتا تھا، بڑے اور سکون۔ جتنے حفیظ آتے تھے سارے حیران ہوتے تھے کہ یار جیل کے اندر اس قدر یہ امن اور سکون اور اطمینان سے یہ رات گزار رہے ہیں۔ ایک تو ہر وقت آپ لوگ خوش رہیں، دوسرا جس طرح کی نعمت دستیاب ہو اس میں انکار نہ کریں، اسی کے اندر ہی اللہ رب العالمین، اور تیسرے نمبر کے اوپر اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہیں۔ اچھا سر، آپ نے یہ جو کہا کہ شادی ایک نکاح متعدد کر سکتے ہیں، تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ اور دوسرا اس ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کی اتنے نکاح ہیں تو آپ کے نکاح میں جو موجود 4 ہی رہتی ہیں، باقی وہ طلاق لیتی ہیں، آپ دیتے ہیں کیا؟ نہیں، بہت دفعہ تو جناب ایسا بھی ہے کہ سر میری پہلی ہی گھر والی جو ماشاءاللہ میری ملکہ بھی ہے،
میرے بچوں کی بھی ماں اور ملکہ اور گھر ہونے کے اندر حوالے کے حوالے سے میرے لیے بڑی محترم ہے. ہاں اگر آسانی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی آسانی پیدا کر دیتی ہیں, 2 تک بھی عدد چلا جاتا ہے, 3 تک بھی چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہر وقت میں ایک عدد ضرور خالی رکھتا ہوں تاکہ کسی محترمہ کو یہ مایوسی نہ ہو کہ میں نے بڑی محبت سے اظہار کیا ہے. اور یہ بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنی طرف سے کسی کو پیغام نکاح نہیں دیا. سر اینل سیکس آپ نے اس حوالے سے الزام آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح کہا ہے, اسی حوالے سے آپ نے خواجہ سرا سے شادی کو جائز قرار دیا, اس حوالے سے کیا جواب دیں گے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, فقہ اور شریعت کے جو معاملات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. کیونکہ میرا خاندان وراثت میں سب سے بڑا مسلم خاندان ہے اہل سنت علماء کے یہاں بر صغیر میں. ہمارے ہاں کتاب الخنسہ یعنی خواجہ سرا کا باب وراثت میں موجود ہے. میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی فطرت کے مطابق یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اسی اگر خواجہ سرا کے اندر علامات لڑکیوں کے ہیں تو 3 شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کو میرے فقہا نے, میں نے نہیں, میرے فقہا اسلام نے جائز رکھا ہے. جس کے اندر یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں خواجہ سرا ہے. دوسرے نمبر میں وہ حلفاً کہتی ہے کہ جناب میں کیا ہوں, محترمہ ہوں, میرے اندر یہ علامات خواتین والے موجود ہیں. تیسرے نمبر میں وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں خواجہ سرا ہوں اس لیے اولاد وغیرہ نہیں ہوگی. پھر ان 3 چیزوں کے بعد اگر میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو میرے مسلک اہل سنت کے مطابق یہ نکاح شرعاً درست ہے, چونکہ وہ محترمہ ہے, وہ محترم نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے شراب کو 40% کم الکوہل والا, یہ تو وائرل ہو گئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ شراب حلال ہو گئی, تو دنیا بھر میں کیا باہر کی کوئی غیر ملکی لابی ہے آپ کے پیچھے, اس میں کیا سین ہے؟ کیونکہ جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں وہ تو ایسی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر, انہیں تو بکواس کرنے کا موقع چاہیے.